अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि इमरान खान साहब अकेले नहीं हैं और भी किरदार इनके साथ हैं। ये एक सवालिया निशान है और ये मैं सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए कि क्या इमरान खान साहब, क्या वाकई में ये बात दुरुस्त है कि वो अकेले नहीं हैं और उनके साथ और भी किरदार मुलव्वस हैं, इन्वॉल्व हैं। ये एक सवाल हो रहा है और बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं, बहुत से लोगों के ज़हनों में ये सवाल सर्कुलेट कर रहा है, क्योंकि जिस तरह आपने देखा कि इमरान खान साहब ने बड़ी बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ, पहले तो उन्होंने कौमी असम्बली में वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के साथ पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को रोंदा, उसका जनाजा निकाला। उसके बाद उन्होंने जिस किस्म की पॉलिटिक्स की, ये आप सबको पता है कि रोड के ऊपर पॉलिटिक्स की, सड़कों पर उन्होंने जिस किस्म के जलसे किए, उसमें फौज के खिलाफ जो उन्होंने जहर उगला, अदलिया के खिलाफ जहर उगला, पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ जो जहर उगला, उसमें जिस किस्म की वो बातें कर रहे थे, बहुत आराम से, बहुत वो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जो थ्रेट कर रहा हो इदारों को और वो इदारों के ऊपर हमला भी करे, इदारों को जो है वो तशद्दुद के ऊपर उकसाने की बात करे और उसके बाद वो कहे कि जी मुल्क में आग लगा दो, जलाओ गिराओ, जे मेरी चले, मेरी मर्जी चले, मेरी मर्जी के मुताबिक फैसले हों, तो वो इतनी आसानी से ये बातें कर नहीं सकता। क्योंकि जब कोई रियासत के रेट को चैलेंज करता है, जब कोई रियासत के खिलाफ लोगों को बगावत पर उकसाता है, तो आर्टिकल 6 लगता है, संगीन गद्दारी का मुकदमा, आर्टिकल 6 सजाए मौत। सजाए मौत का मतलब है कि तुहानू सजाए मौत होनी होनी है, जो मर्जी कर लो। लेकिन बड़ी बहादुरी के साथ इमरान खान साहब लगी हुई हैं। आपने देखा कि पहले वो कौमी असम्बली में जो उनका वो एक, वो क्या नाम था उसका, वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब, वो जो इमरान खान साहब के जो पॉलिशिया बनकर काम कर रहे थे, उन्होंने जी पहले तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जनाजा निकाला। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब की हदायत के मुताबिक वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जी इसके ऊपर जी वाकई में वोटिंग होनी चाहिए, उसकी भी इज्जत नहीं रखी, उसकी भी लाज नहीं रखी और कहा कि जी ये मैं तमाम जी इमरान खान साहब के खिलाफ एक बैरूनी साजिश है, मैं उसको मुस्तरद करता हूँ। और जिस तरह आपने देखा वो कानून साजी के अंदर उन्होंने ये सारा कुछ किया, कानून साजियों के अंदर भी इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह वो कानून साजियाँ करते थे, ऐसे कानून साजियाँ हो नहीं जाती जिस तरह वो करते थे। लिहाजा बहुत सी बातें उठ रही हैं और इमरान खान साहब अकेले नहीं हैं, और भी किरदार उनके साथ हैं, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन यहाँ पर एक बात करता जाऊं कि 2014 में जो फिल्म चली, जो फिल्म रिलीज हुई, जिसमें ज़हीरुल इस्लाम और जनरल शुजा पाशा जैसे जो लोग थे, जो मरकजी किरदार थे उस वक्त, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी उसके बारे में ये बात मालूम हुई कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और नवाज शरीफ साहब को जो है वो एक पैगाम मिला कि आप अपनी हुकूमत का जो है वो ख़ात्मा कर दें, खुद से कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना आपकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाएगा। उस वक्त जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब उस वक्त के मरकज़ी किरदार थे। ये कोई इस बात से डिनाई करे या कोई इस बात से जो है वो इस बात से इत्तफाक करे, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल शुजा पाशा उस वक्त के मरकजी किरदार थे, क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में ही जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब DGISI के ओहदे पर रहे और उनके ऊपर बाद में जो उंगलियां उठती रहीं उनके अपने साबका दोस्तों की जानिब से, जो खुद फौज के अंदर काम करते थे, जो बड़े सीजनेबल पोस्ट के ऊपर काम करते थे, उन्होंने भी यही कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत को हाईजैक किया जा रहा था। इमरान खान साहब इतनी ताकत से निकले थे कि आपको पता है कि जो सानिया मॉडल टाउन के अंदर हुआ, उसके बाद जो इमरान खान साहब को एक तारुल कादरी को उठा के खेलने का मौका मिल गया कि जी इनू गोदी चपावांगा तो इनू गोदी चपा के खेडांगा, तो इमरान खान साहब खेलते रहे, उन्होंने खेला, वो जमकर खेले, वो खूब खेले। तारुल कादरी साहब को उठा के उन्होंने गोदी में बिठा के उनको खेला और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो इस्लामाबाद में गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने धरना देने का ऐलान किया, उधर जाकर बैठे। तो जिस किस्म की पॉलिटिक्स इमरान खान साहब कर रहे थे, इससे सब वाकिफ हैं, इससे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ है और सबको पता है कि इमरान खान साहब चाहते क्या थे, क्योंकि वो नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालना चाह रहे थे और नवाज शरीफ को उठाकर बाहर फेंकना चाह रहे थे। और उसके लिए जो जनरल शुजा पाशा साहब हैं, उनको तो वैसे भी
جو ہے وہ مبارکباد پیش کرنی چاہیے کہ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ لانچنگ کی، اس کو بنایا 2011 میں. جس طرح تحریک انصاف کو ایک جماعت بنایا گیا، ایک پولیٹیکل پارٹی بنایا گیا، تو اس میں جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا صاحب کا بڑا نام تھا، ان کا بڑا کردار تھا. اور یہ بھی زرداری صاحب کے دور میں کبھی DGISI ہوا کرتے تھے، جنرل شجاع پاشا صاحب. تو یہ وہ دو مرکزی کردار تھے، ظہیر الاسلام صاحب اور شجاع پاشا صاحب، جن کے اوپر آج بھی انگلیاں اٹھتی ہیں اور آج بھی ان کے اوپر نام لگتا ہے. کیونکہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، جو ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، میرے لیے میری پاک فوج بہت قابل احترام ہے، لیکن ایسے ادارے کو ملائن کرنے کے لیے اس قسم کے لوگوں نے، اس قسم کے کرداروں کو لانے کے لیے اپنا ہر قسم کا جو ہے وہ ہر باز مانے کی کوشش کی، اپنی ہر جو محنت ہے، اپنی ہر انویسٹمنٹ کو قوم کے سامنے لانے کی کوشش کی. اور ہوا عمران خان صاحب کو جیسے لایا گیا اور عمران خان صاحب کو جیسے لانچ کیا گیا، آج بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے وہ عدلیہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں جب ان کے خلاف فیصلے آتی ہیں. پھر وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جس قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سطح سے گری ہوئی گفتگو کرتے ہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اور انسان نیوٹرل نہیں ہوتا. وہ باجوہ صاحب کو آج بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو. اچھا، اب عمران خان صاحب کے اوپر تو ابھی میں بات کر رہا ہوں، بعد میں عدلیہ کے اوپر آؤں گا، اور عدلیہ کے حوالے سے بھی بڑے احترام کے ساتھ ایک بات کروں گا کہ جو عدلیہ نے عمران خان صاحب سے متعلق ایک درخواست کا فیصلہ سنایا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن یہاں پر جی عمران خان صاحب کے بارے میں ایک جو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، پوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. عمران خان صاحب کو ابھی بھی امید ہے، عمران خان صاحب کو ابھی بھی امید ہے کہ باجوہ صاحب جائیں گے، اور باجوہ صاحب کے جانے کے بعد کوئی نیا آرمی چیف آئے گا، اور اس سے عمران خان صاحب کو ابھی بھی امید ہے کہ جی 2/3 اکثریت مل سکتی ہے، اور اس کے بعد میں اقتدار میں آ سکتا ہوں. میں آ کر جم کر کھیلوں گا، ان کو چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، ڈکیتوں کو نہیں چھوڑوں گا. ابھی بھی وہی بات جو عمران خان صاحب کے مائنڈ کے اندر سرکولیٹ کر رہی ہے کہ پابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. یہ بات عمران خان صاحب کے ذہن میں ہے کہ چلو اگر وہ پشاور والا نہیں بنتا آرمی چیف تو کوئی نہ کوئی تو بنے گا نا، تو اندے نال کوئی کمٹمنٹ ہو جائے گی، کوئی گل نہیں، وہ پھر لے آئے گا. اب نہیں ہوگا. اب عمران خان صاحب کو جو لانے کی بات ہو رہی ہے نا، کہ عمران خان صاحب کو شاید لایا جائے گا، اور وہ اس کے اوپر فوج کہہ چکی ہے کہ بھائی ہمارا پالیٹکس سے کوئی جو ہے وہ رول نہیں ہے، پالیٹکس کے اندر ہمارا کوئی رول نہیں ہوگا، فوج کا سیاست سے کوئی رول نہیں ہے، فوج کو سیاست کے اندر نہ گھسیٹا جائے، فوج کی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی، اور پاکستان کی فوج سیاست سے خود کو دور رکھ رہی ہے. یہ عمران خان صاحب کے ذہن میں اگر ابھی پھر یہ بات ہے، کیونکہ ابھی وہ ان کے ذہن میں یہی ہے، اپنے آپ کو وہ روز یہی کہتے ہیں پابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. کوئی نہیں، اگر باجوہ صاحب نومبر میں ریٹائر تو ویسے ہی ہو رہے ہیں نا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو ابھی بھی اس بات کا بڑا گمان ہے کہ جی باجوہ صاحب کے جانے کے بعد کوئی نیا آرمی چیف آئے گا، اور وہ آ کر جو ہے وہ مجھے لے آئے گا اقتدار میں، اور اس کے بعد میں پھر آ جاؤں گا. 2/3 اکثریت ایسے تھوڑی مل جانی ہے کہ 3.5 سال آپ قوم کا بیڑا غرق کریں، آپ پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کریں، پاکستان کے اداروں کا بیڑا غرق کریں، پاکستان کی عدلیہ کو گالیاں دیں، پاکستان کی جوڈیشری کو گالیاں دیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیں. اس کے بعد آپ پاکستان کی عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالیں. اس کے بعد آپ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کا ڈرامہ کریں، مہنگائی کریں، بے روزگاری آپ کے دور میں ہو، غربت آپ کے دور میں ہو، ڈکیتیاں آپ کے دور میں ہو، فراق گوگی پنجاب کے اندر حکومت آپ کے دور میں کرے، عثمان بزدار کے بھائی جو ہیں وہ سرکاری ٹھیکے آپ کے دور میں دیں، عمر ایوب کرپشن کرے، فواد چودھری کرپشن کرے، خسرو بختیار کرپشن کرے، زبیدہ جلال کرپشن کرے، شاہ محمود قریشی کرپشن کرے، عمران خان صاحب کرپشن کریں، عمران خان صاحب کی اہلیہ توشہ خانہ کے سرکاری تحائف جو ہیں وہ وصول کریں. اس کے بعد سرکاری تحائف جو ہیں وہ عمران خان صاحب جا کر بیچیں، لاہور کے اندر ایک جیولر مارکیٹ ہے، جیولرز کی ایک مارکیٹ ہے، ادھر جا کر بیچیں. اس کے بعد کہیں کہ جی یہ تو میرا پیسہ تھا، آپ کے باپ کا پیسہ تھا سر، یہ قوم کا پیسہ تھا. اس کے بعد وہ پھر یہ باتیں کریں کہ جی نہیں ہمارے دور میں تو جی ہماری ٹانگیں کھینچی جا رہی تھیں، ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم حکومت میں آ گئے تھے. اب نہیں چلے گا. اب 3.5 سال کی وہ جو ورسٹ قسم کی پرفارمنس ہے اس کے اوپر عوام جواب مانگے گی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نواز شریف نے 30 سال حکومت کی تھی، تے زرداری نے 30 سال حکومت کی تھی، انہوں نے ملک نو مقروض کر دیتا، کنگال کر دیتا.
آپ کے ملک میں تو سر 30 سال ماشاء اللہ رہا، آپ کے ملک میں ہی رہا نا، تو آپ نے آج تک ان جرنیلوں سے پوچھا کہ جن جرنیلوں نے یہ سیاہ کارنامے سر انجام دیے، ضیاء الحق نے، ایوب خان نے، جنرل پرویز مشرف نے، یحییٰ خان نے، یہ 4 وہ بدترین ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت کو، ڈیموکریسی کو ملائن کیا، اس کو تباہ کیا، برباد کیا. اور میرے بڑے قابل احترام ہیں وہ اعجاز الحق صاحب، وہ جو جنرل ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان سے 1-2 دفعہ کسی جگہ پر ملاقات تو نہیں ہو سکی، لیکن سلام دعا ضرور ہوئی. لیکن کبھی نہ کبھی اس بات کا اظہار کیا جائے گا ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی کہ آپ کے والد محترم نے پاکستان کو جس طرح کنگال کیا اپنے دور کے اندر، کہ 90 دن کے لیے وہ آئے اور 11 سال وہ بیٹھے رہے، تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کا کیا حال ہوا. آج عمران خان صاحب کے وہ دور کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور اس دور کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ 4 ہفتے میں بننے والی جو حکومت ہے اس سے آج 4 ہفتوں کا حساب مانگا جا رہا ہے. لوگ یہ بات نہیں کر رہے، لوگ نہیں یہ کہہ رہے، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمارے دانشور، جو ہمارے کوئی ٹکے ٹکے کے یوٹیوبرز جو عمران خان صاحب سے وہ پیسے لیتے ہیں، تو وہ جی آج بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی یہ 4 ہفتے والی جو حکومت ہے اس سے جواب مانگا جائے. جو 3.5 سال وہ گورنمنٹ کر کے گئے، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا اس حکومت کو، میں ان کو بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا، نہ میں عمران خان صاحب کو کروں گا. عمران خان صاحب کو تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے نا ڈیفینڈ. اس کی تو وجہ یہ ہے کہ بھی تو جو میں بات کر رہا ہوں اس کے اوپر میں آ رہا ہوں کہ وہ جو 3.5 سال گورنمنٹ کر کے گئے، ان سے آپ نے جواب مانگا کہ اس ملک کے ادارے کنگال ہوئے، اس ملک میں معیشت کا کیا حال ہوا. وہ 3.5 سال 30 سال کے برابر تھے جس میں پاکستان کی میڈیا کی آواز کو دبایا گیا. عمران خان صاحب کا وہ ورسٹ قسم کا دور جس میں پاکستان کی میڈیا کی آواز کو دبایا گیا. تو باتیں کھلتی ہیں سر، باتیں تو پھر بہت زیادہ جو ہے وہ آ رہی ہیں سامنے. لیکن عمران خان صاحب جو امید لگا کر بیٹھے ہیں اور جو آس لگا کر بیٹھے ہیں، وہ امید اور آس اب کسی صورت کام نہیں آ سکتی. دوسری بات یہ کہ 6 دن کا جی الٹیمیٹم دے رہا ہوں، اس کے بعد میں اسلام آباد میں ہوں گا، اور جولائی کے اس کے بعد جی انتخابات کا اعلان کر دیا جائے، اور اگر انتخابات نہیں ہوں گے تو دماتم مست کلندر ہوگا. یہ عمران خان صاحب اپنی فرمائش قوم کو بتا رہے ہیں کہ جی میں چاہتا ہوں کہ جی جلد از جلد انتخابات کا اعلان ہو جائے، الیکشنز کو کال کر دیا جائے، اور اس کے بعد ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ابھی عبوری حکومت کا بھی یہ سیٹ اپ آنا ہے، اس کے بعد کوئی دیگر معاملات ہیں. تو حکومت کو تو انہوں نے تھریٹ کر دیا کہ بھائی جے تسی 6 دن تکر الیکشن کا اعلان نہیں کر دیتے، میں اسلام آباد پھر آ جانا ہے، اپنا دھرنا دینا ہے وہاں پر. یہ جو لانگ مارچ تھا اس کا خاتمہ کیسے ہوا کہ رانا ثناء اللہ نے پاکستان تحریک انصاف کی اس اسٹریٹجی کو ناکام بنا دیا جس اسٹریٹجی کے تحت وہ اسلام آباد جانا چاہ رہے تھے. اور عمران خان صاحب کو بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے. یا اگر آپ مانیں یا نہ مانیں، اسلام آباد کے اندر وہ جو میں نے عوام دیکھی، وہ عوام کچھ بھی نہیں تھی. عمران خان صاحب مایوس ہوئے، انہوں نے شفقت محمود کو ڈانٹا، اس کے بعد انہوں نے اعجاز چودھری کو ڈانٹا، میاں اسلم اقبال کو ڈانٹا، محمود الرشید کو ڈانٹا، حماد اظہر کو ڈانٹا کہ بھائی تسی تے لاہور دے ہو بندے ہگے ہو جنہ دی میں ڈیوٹی لائی سی کہ تسی بندے لے کے اسلام آباد پہنچو، تے تانوں شرم ہی نہیں آئی، تسی بندے لے کے پہنچ ہی نہیں سکے. انہوں نے بتایا کہ جی سر وہ راستے بلاک تھے، بلاکیج تھی، اس کے بعد ہم آنا چاہ رہے تھے، لوگوں کو لانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ ہمیں اس میں کوئی اچھی اور خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی. تو عمران خان صاحب نے بہت زیادہ شفقت محمود صاحب کی تو بہت زیادہ ٹھکائی کی، کیونکہ شفقت محمود صاحب جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے صدر بھی ہیں، تو ان کی تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ان سادہ الفاظوں میں اگر آپ کہیں کہ رول کے رکھ دی. اب یہ جو 6 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا اس پہ فرمائش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی جی انتخابات ہو جائیں، لیکن انتخابات تو نہیں ہوں گے، اور عمران خان صاحب کی فرمائش تو نہیں چل سکتی، کیونکہ وہ جس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں کہ انتخابات ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیا سیٹ اپ آ جائے، نئی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اچھا کم ٹو دا پوائنٹ کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کو مسترد کر دیا. جسٹس عمر عطا بندیال، وہ جج جنہوں نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین کی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں دیا، انتہائی قابل احترام عمر عطا بندیال صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، عدلیہ کے سربراہ کی حیثیت سے ایک سوال بنتا ہے. بہت قابل احترام ہے میرے لیے، بہت قابل احترام ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ عدلیہ کے سربراہ کی حیثیت سے وہ شخص جو کبھی
عمران خان صاحب کو صادق اور امین قرار دے چکا ہے، کیا اس شخص کو بینچ میں بیٹھنا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر عمر عطا بندیال صاحب کو اب عدلیہ کو بھی مطمئن کرنا ہوگا اور پاکستان کی پارلیمنٹ کو بھی مطمئن کرنا ہوگا۔ اب یہ اٹھیں گی باتیں، یہ سوال اب اٹھیں گے۔ اب یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ثاقب نثار جوڈیشل ایکٹیویزم کرے، عدلیہ کے جو ہے وہ فیصلوں کو روند کے رکھ دے، اس کے بعد پارلیمنٹ کو ہائی جیک کرے اور ہائی جیک کرنے کے بعد کہ جی پاکستان میں ہم نے تو جی عدلیہ کا نام سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ عمران خان صاحب صادق اور امین ہیں، لیکن جسٹس عمر عطا بندیال اس بینچ کا حصہ کیوں بنے، اس کے اوپر سوال اٹھے گا۔ اس کے اوپر سوال اٹھے گا کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو چیف جسٹس ہیں، عدلیہ کے سربراہ ہیں، عدلیہ کے سربراہ کی حیثیت سے ایک عدالت میں درخواست گئی اور وہ درخواست یہ تھی کہ جی عمران خان صاحب نے عدلیہ کا احترام نہیں کیا، عدلیہ کا لحاظ نہیں رکھا، ان کا فیصلہ نہیں مانا۔ یہ فیصلہ نہیں مانا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 25 کو جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی کہ جی ان کے کارکنوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب کو متبادل جگہ دی جائے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد کو یہ بات کہی کہ وہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد کے اندر ڈی چوک کی بجائے کوئی متبادل جگہ فراہم کرے جہاں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا یہ لانگ مارچ کر سکیں۔ عمران خان صاحب نے وہ فیصلہ نہیں مانا، وہ ڈی چوک گئے، وہاں پر جا کر وہ بولے کہ میں 6 دن بعد دوبارہ آ جاؤں گا۔ ڈی چوک وہ انہوں نے ریڈ لائن کراس کی، عدلیہ کے فیصلے کو نہیں مانا۔ پھر جی ایک درخواست چلی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ درخواست یہ تھی کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی، جس کو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے پکڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اس عدالت سے، یہ بڑی قابل احترام عدالت ہے، اس کے اوپر مجھے اعتماد ہے، اسی عدالت سے نہال ہاشمی کو نااہلی کی سزا ملی، اسی عدالت سے طلال چودھری کو نااہلی کی سزا ملی، اسی عدالت سے دانیال عزیز کو نااہلی کی سزا ملی، اسی عدالت سے نون لیگ کو سزائیں ملی، اسی عدالت سے نون لیگ کو جو ہے وہ بار بار وہ ان کے کیسز کے فیصلے، اور وہی ثاقب نثار تھے نا، وہ جو تعصب کی بنیاد پر بیٹھے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں، تعصب سے بھرے ہوئے تھے، بغض اور حسد ان میں اس حد تک تھا کہ وہ اپنی کرسی کے لالچ میں اس حد تک اندھے ہو چکے تھے کہ وہ ایک عام شخص کو شخص ہی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ جج کا پکڑ کے موبائل پھینک دیتے تھے، وہ سپریم کورٹ کے اختیارات سے انہوں نے تجاوز کیا، عدلیہ کے اختیارات کو ہائی جیک کیا، عدلیہ کے اختیارات کے اوپر انہوں نے ضرب لگائی، اور وہ گئے کالجز میں گئے، میڈیکل یونیورسٹیز میں گئے، اس کے بعد وہ جگہ جگہ پر جاتے رہے، وہاں پر جا کر وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے رہے، اور وہ سمجھتے رہے کہ جی مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، میں جتنا مرضی اس قسم کی حرکتیں کر لوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی بینچ بیٹھتا تھا، وہی مخصوص ججز بیٹھتے تھے، وہ جسٹس عظمت سعید شیخ، جسٹس ثاقب نثار، اور اس کے بعد وہ جسٹس اعجاز افضل، وہ 3 رکنی بینچ بن جاتا تھا، وہ بار بار وہی سماعت کرتا تھا کیسز کی۔ مریم کا کیس لگ گیا، نواز شریف کا کیس لگ گیا، زرداری کا کیس لگ گیا، بلاول کا کیس لگ گیا، تو وہی بینچ تھے نا جو بار بار بیٹھ کے شہباز شریف کے کیسز کی بھی سماعت ہو رہی ہے، اس کے بعد حمزہ کے کیسز کی سماعت ہو رہی ہے۔ تو یہ سوالات سر اٹھتے ہیں، آپ پارلیمان کے اختیارات کو جب عدالتوں میں چیلنج کریں گے، جب آپ پارلیمان کے معاملات کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے، تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ عدالتیں اس کے اوپر فیصلہ سنا دیں اور پارلیمان چپ ہو کر بیٹھ جائے۔ اس ملک میں ایگزیکٹو کی بھی اتھارٹیز ہیں، اس ملک میں وزیر اعظم کے اختیارات ہیں، اس ملک میں از خود نوٹس ہونا چاہیے، میں نہیں کہتا نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن از خود نوٹس عمران خان صاحب کی کرپشن پر تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ فرح گوگی کی کرپشن پر از خود نوٹس لیا جائے نا، عثمان بزدار کی کرپشن پر از خود نوٹس لیا جائے، عثمان بزدار کے بھائیوں نے جو سرکاری ٹھیکے دیے اس پر از خود نوٹس لیا جائے۔ اس کے بعد یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، عمران خان صاحب ایسے نہیں آئے تھے اسلام آباد کہ جی وہ آگے، ان کو ظاہر سی بات ہے وہ اتنی سیکیورٹی کے اندر تو آ ہی نہیں سکتے اسلام آباد، اور ان کو تو روکا گیا کہ بھائی یہ بندہ تو تشدد کے اوپر لوگوں کو اکسا رہا ہے، وائلنس کریٹ کر رہا ہے، تھریٹ کر رہا ہے، اداروں کو تھریٹ کر رہا ہے، اداروں کو جو ہے وہ ان کے اتھارٹیز کو چیلنج کر رہا ہے، تو اسلام آباد چلے گئے، تو وہ تو گئے۔ تو اس کے بعد جی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلوں کو دیکھنا ہے، اس کی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ دانیال عزیز، طلال چودھری، نہال ہاشمی، نون لیگ کے دیگر لوگوں کو اسی عدالت سے سزا ہوئی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر لاڈلے ہیں، اگر وہ بہت لاڈلے ہیں،
ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کی اور بندیال صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جی عمران خان صاحب نے توہین عدالت نہیں کی۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی حکومت نے کیبل کاٹ دی، ٹی وی بند تھے، تو ہم جو ہے وہ اس کے اوپر حکومت کو بھی دیکھ رہے تھے، تو عمران خان صاحب نے توہین عدالت نہیں کی۔ اس کا مطلب کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیں، جوڈیشری کو گالیاں دیں، اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ اداروں کو گالیاں دیں، تو عمران خان صاحب کو کھلی چھوٹ ہے، عمران خان صاحب کو وہ سیف ہینڈ ہے، ان کو وہ کھلا راستہ دے دیا جائے کہ ٹھیک ہے بھائی تم جتنا مرضی بولو، اداروں کے خلاف زہر اگلو، جتنا مرضی تم نکال لو، جو تم نے اپنے اندر سے بغض نکالنا اداروں کے خلاف وہ نکالو، تمہیں تو کھلی چھوٹ ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تو اس کا مطلب کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو تو کھلی چھوٹ ہے، وہ جو مرضی کرتے پھریں۔ اس کے بعد جی آپ سب کو پتا ہے کہ جس طرح ٹی وی کے بارے میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ جی میڈیا چینلز کو بند کیا جا رہا تھا، اس کے بعد ٹی وی کو بند کر دیا گیا، کیبل کی تاریں کاٹ دی گئیں، تو سر آپ بہت قابل احترام ہیں، آپ ہمارے جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ایک جو ہے وہ قابل احترام جج ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کے وقار کو، آپ کی عزت کو بحال رکھتے ہیں، اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم عدلیہ کی عزت کو بھی بحال رکھیں، لیکن سر یہ دورہ معیار نہیں چل سکتا، اس لیے کیونکہ جب عمران خان توہین عدالت کرے اس کے لیے کوئی اور قانون، دوسرے توہین عدالت میں کوئی ہلکی سی بھی بات کر دیں تو ان کے لیے کوئی اور قانون ہوا۔ جسٹس اعجاز الاحسن سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹنگ جج، جن کے بارے میں یہ بات کی گئی کہ جی دانیال عزیز نے یہ بات کر دی اور طلال چودھری نے جلسوں کے اندر یہ بات کر دی کہ جی ججز کو جو ہے وہ تھوڑا سا باہر آنا چاہیے ان چیزوں سے، وہ اس قسم کے وہ الفاظ بولے تھے نا، بلکہ میں دانیال عزیز کے الفاظ کوٹ کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی ان کو تو مانیٹرنگ جج مقرر کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے مریم کے کیسز کے اوپر، مریم کے اور کیپٹن صفدر کے کیسز کے اوپر، وہ جو ریفرنسز بنے تھے اس کے اوپر ان کو مانیٹرنگ جج بنا دیا۔ تو ایک مانیٹرنگ جج جو ہے وہ جی پارلیمان کے معاملات میں بھی مداخلت کرے، اس کے بعد پارلیمان کی ریٹ کو، اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرے، تو اتنی سی بات کے اوپر اعجاز الاحسن صاحب کے اس موقف کے اوپر جی ان کو توہین عدالت کا نوٹس مل گیا اور ان کو نائل قرار دے دیا گیا۔ اب کوئی شخص عدلیہ کے اوپر بات بھی نہ کرے، اب میں صحافی ہو کے عدلیہ کے غلط کام کے اوپر بات بھی نہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا سر۔ اس ملک میں قانون کا دورہ معیار ختم کر دیں۔ اس ملک میں اگر کوئی بات کر رہا ہے، اگر وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر رہا ہے تو بلائیں اس کو عدلیہ میں، پوچھیں کہ بھائی تم نے کس حیثیت سے عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی، یا عدلیہ کے فیصلوں کو روند کے رکھا، یا عدلیہ کی بے توقیری کی، اس سے پوچھا جائے۔ لیکن اگر کوئی بات کرتا ہے، اگر کوئی تھوڑی سی بھی بات کرتا ہے، کوئی ادب اور احترام کے رشتے کے ساتھ، ادب اور احترام کے لحاظ کے ساتھ بات کرتا ہے، تو اس کو توہین عدالت کا نوٹس مل جاتا تھا، اور یہ ہوا۔ ثاقب نثار کے دور میں جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا، ثاقب نثار کے دور میں جوڈیشل ایکٹیویزم عروج پر رہا، اور یہ ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد جی پارلیمان جو ہے اس کی اتھارٹیز کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جو بات کی ہے، ایک تو پہلی بات میں یہ کرتا جاؤں کہ توہین عدالت سے ہی بات شروع ہوئی اور توہین عدالت پر ہی بات ختم ہو رہی ہے، تو عمران خان صاحب کو تو ہر طریقے سے ریلیف ملا، لیکن اب یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو پارلیمنٹ کو جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ وہ پارلیمنٹ جو قانون سازیاں کر رہی ہے، جس نے ای وی ایم کا اور دوسرے جو بل ہیں وہ تو پاس کروا لی ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے کوئی اور قانون ہے اور دوسروں کے لیے کوئی اور قانون ہے، تو یہ قانون کا ایک دورہ معیار ہے، بالکل ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں، اور بہت احترام اور بہت ادب کے رشتے کے ساتھ میں یہ بات کروں گا کہ ان کو اپنے اس فیصلے کے اوپر بھی نظر ثانی کرنی ہوگی کہ جس عمران خان کو انہوں نے صادق اور امین کی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ پکڑایا، ہاتھ میں پکڑایا، اسی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست آئی، اسی بینچ میں وہ بیٹھے، اگر وہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیتے، نااہل کر دیتے، تو اٹ مینس کہ وہ اپنے فیصلے کے خلاف جاتے۔ جو فیصلہ انہوں نے 2017 میں دیا، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس فیصل عرب اور اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار، وہ 3 رکنی بینچ بیٹھا، اس نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین قرار دیا، اور اس کے اوپر بہت بڑی بحث ہے، کسی کو آپ صادق اور امین نہیں ڈکلیئر کر سکتے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کے اوپر بڑے پیچیدہ قسم کے سوالات اٹھتے رہے،
اور اس طرح آپ کسی کو اتنی آسانی سے کہہ نہیں سکتے کہ وہ صادق اور امین ہے، کیونکہ یہ اس کے اوپر اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو مجھ سے پوچھیں تو کوئی بھی شخص صادق اور امین نہیں ہے. ہم سب میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، غلطی ہے، ہم سب میں کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل ایررز ہیں، کوئی نہ کوئی فالٹ ہے. تو اس قسم کے فیصلوں کے اوپر عدلیہ کو خود جو ہے وہ نظر ثانی کرنی چاہیے، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو کرنی چاہیے. اور اب پارلیمان جو ہے اس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اب یہ بات مطمئن کرنا ہوگی کہ وہ پارلیمان کو اب کسی نہ کسی حد تک وہ بھی جواب دہ ہے. پارلیمان عدلیہ سے بڑھ کر اگر ادارہ نہیں ہے تو پارلیمان میں اس حد تک جو ہے وہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ قانون سازیاں ہو رہی ہیں. پارلیمان کے معاملات اگر عدالتوں میں جائیں گے تو پھر پارلیمان بھی پوچھے گا کہ بھائی ہماری اتھارٹیز کو، ہمارے فیصلوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے، کس حیثیت سے کیا جا رہا ہے. اب آخری بات یہ کرنی ہے کہ جو فیوریٹزم جس بلا کا نام ہے، اس فیوریٹزم سے خدارہ باہر آ جائیں، اس فیوریٹزم سے خدارہ باہر آ جائیں. یہ تعصب کی بنیاد پر یہ بات کرنا کہ جی وہ اچھا ہے وہ برا ہے، اس کو فارغ کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ فیوریٹزم جس بلا کا نام ہے وہ سب کو پتا ہے وہ کون سی بلا ہے. اور یہ جس شخص کو ریلیف ملا یہ وہی شخص ہے جو ابھی تک عدالتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے اداروں کو گالیاں دے رہا ہے. اور اسی کے بارے میں عمر عطا بندیال صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے توہین عدالت نہیں کی تو سر پھر اس ملک میں جنگل کا قانون مسلط کر دیا جائے. اس ملک میں یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اگر عدلیہ کی بے توقیری کرتا ہے، پھر اگر ایک عام شخص عدلیہ کو گالیاں دے رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہا ہے، تو سر پھر اس کو بھی عدلیہ یہی کہے کہ بھائی اس نے توہین عدالت نہیں کی. اگر عمران خان نے توہین عدالت نہیں کی، نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب عدلیہ کو گالیاں دیتے ہیں، نظر آتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں، تو اگر انہوں نے توہین عدالت نہیں کی تو پھر سر اس ملک میں ایک عام شہری کا کیا قصور ہے جو بے گناہ جیل میں ہے، جس کے 10 سال بعد سپریم کورٹ میں جا کر کیسز لگتے ہیں. ایک عام شخص کو تو انصاف نہیں نہ ملتا. عمران خان صاحب کو تو مل گیا، تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ ہار پہنائے. اور یہی وہ عدالت ہے جس نے عمران خان صاحب کو ایک بار پھر سرخرو کر دیا ہے. چلیں، عمران خان صاحب کا یہ موقف تو غلط ثابت ہو گیا کہ عدالتیں میرے خلاف ہیں، اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہے. عمر عطا بندیال صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے سپریم کورٹ، اور فیوریٹزم جس بلا کا نام ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.